ये वाला सामान भी रखो। आज तुम्हारी शादी है तो कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं जो कमरे में बेजार सी बैठी थी, अपनी बहन की आवाज़ पर उकता कर उसे देखा, जो मुझसे ना सिर्फ बड़ी थी बल्कि शादीशुदा भी थी और अपने पूरे ससुराल समेत मेरी शादी की शिरकत में आई हुई थी। आज मेरी शादी थी। गो कि मेरा शौहर अच्छा और खुशशक्ल था, मगर मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ना ही मुझ में वो जोश था जो हर उस लड़की में होता है जिसकी शादी होने वाली हो, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी शादी एक गाँव में हो रही थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में ही हो, जहाँ हर किस्म की सहूलियात मौजूद हों। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी ही हुई थी कि मामा बाबा के दूर परे के रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लड़के का नाम राहील था, जो अच्छा खासा खुशशक्ल था और प्यारा था। खाते पीते घराने से था, इखलाक भी अच्छा था, लेकिन वो गाँव से था। उनकी अपनी ढेर सारी ज़मीनें थीं जिन्हें वो अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। मामा बाबा और भाइयों को वो लड़का और उसके घर वाले अच्छे लगे थे, तभी देखभाल कर और मिल मिलाकर मेरा राहील के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था। और मुझसे एक बार भी पूछा ना गया, ना ही मैंने राहील को देखा था। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक मामा बाबा को ही था, मगर एक दफ़ा उन्हें पूछना तो चाहिए था ताकि उन्हें बता पाती कि मुझे गाँव में शादी नहीं करनी। मगर मेरे कहने की नौबत ही नहीं आई। मामा बाबा राहील के घर वालों को ज़बान दे चुके थे और अब अपनी ज़बान से पलट नहीं सकते थे, जिस पर मैं भी चुप करके रह गई। और आज सारी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मेरी राहील से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई, वहाँ से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात के आने के बाद निकाह हुआ। खाना खाने का दौर चला और फिर मैं रुखसत होकर राहील के घर उसके गाँव में आ गई। लेकिन मैंने अब तक राहील को देखा तक नहीं था। वो कैसा था कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सहरा बांध रखा था जिससे उसका ज़रा सा भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि राहील काफ़ी प्यारा है और मेरी और उसकी जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से खदशे और वसवसे को मिटाकर मैं दिल में ढेरों उमंगे लिए राहील के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल आई थी, जहाँ आते ही मुझे बड़े से लाउंज में बिठाकर मेरी और राहील की एक साथ कई रस्में की गई थी। और इन रस्मों को मुकम्मल होते होते भी रात के 10 बज गए थे। रस्में ख़त्म हुई तो राहील उठकर अलग तरफ बने मर्दान खाने की तरफ चला गया, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब अंदर राहील के कमरे में ले गई, जो रिवायती अंदाज में सजा हुआ था। मेरे बेड पर बैठते ही मेरी जेठानी, देवरानियाँ और नंदे मेरी तारीफ़ करने लगीं, मगर जब सांस से मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का सी उनकी तरफ देखती रह गई कि आया जो मैंने सुना है वो सही भी है या महज मेरी समातों का धोखा है। क्या? मुझे लगा मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है, और मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना, क्योंकि मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैं हैरानी से पूरी आंखें खोली अपनी सास को देख रही थी, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी देवरानियाँ, एक जेठानी और 2 शादीशुदा नंदे भी खड़ी थीं, जो इत्मीनान से खड़ी मेरी शौक से तासुरात को देख रही थी। जो बोला है वो सुन लिया ना? तुम्हें अपने शौहर का चेहरा नहीं देखना, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने शौहर का चेहरा देख लिया, वो भी एक बच्चे को जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा माजूर पैदा होगा। ये सब सुनकर जितना मैं हैरान थी, उससे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने शौहर के साथ रहती और उसे देखती ना, जानबूझकर ना भी देखती तो अनजाने में भी मेरी उस पर नज़र पड़ सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे से साफ आया थी। फिक्र मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे, मेरी जेठानी ने कहा। शायद वो भांप गई थी कि मैं क्या सोच रही थी, तभी उसके यूं कहने पर मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़े। मेरी सास और बाकी सबके जाने के बाद मैं यही सब सोचती हुई बैठ के क्राउन से टेक लगा गई, मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी हो बैठी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जैसे होगा अच्छा ही होगा। मैं भी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं भी तुम्हारी तरह बहुत घबराई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जल्द ही मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी न लगी। मेरी जेठानी ने अपने बड़े बेटे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि शौहर को अवॉइड कैसे करूँगी। फ़िक्र तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से, यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी हामला ना हुई तो फिर। मैंने सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा, फिर ये कहकर कमरे से निकल गई कि जो होगा अच्छा ही होगा, तुम भी अच्छे की उम्मीद रखो। मैं चुप करके आंखें मूंद कर एक बार फिर से बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। मेरी शादी उस गाँव में हुई थी जिसके रस्म व रिवाज ही मुझे कुछ अजीब से लगे थे, जो मेरी समझ से बाहर थे। यहाँ के रस्म व रिवाज बाकी जगहों से अलग थे, जिनको सुनकर ही मेरा सर चकरा के रह गया था। और मेरी सास ने बताया था कि ये भी गांव का रिवाज था कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए बीवी अपने शौहर को नहीं देख सकती।
اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن میں ان کی کوئی بات نہیں ماننے والی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جو ان دقیانوسی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ ایسی باتیں میں نے شہر میں کبھی نہیں سنی تھی جو ابھی مجھے سننے کا موقع مل رہا تھا، لیکن میں ان رسموں کو بالکل نہیں مانتی تھی، نہ ہی ان پر عمل کرنے والی تھی۔ ابھی میں انہیں سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ گھونگھٹ کی آڑ سے میں نے دیکھا تو آنے والا میرا شوہر تھا، جس پر میں نے دم ساتھ لیا۔ گو کہ سب سے میں نے راحیل کی بے حد تعریفیں سنی تھی، مگر اب میں نروس ہو رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو وہی باتیں دہرا رہا تھا جو میری ساس نے کی تھی، لیکن میں نے جلدی اپنی ساس اور شوہر کی باتوں کو بھلا کر اپنے شوہر راحیل کا چہرہ دیکھ لیا تھا، جس میں نے اسے ویسا ہی پایا تھا جیسا سب سے سنا تھا، اور اب روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ شادی کے اگلے دن میری ساس اور باقی سب نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں نے رسم کے مطابق اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا، جس پر سب خوش ہو گئے تھے اور مجھے اسی بات پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی، لیکن کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ میں رات کو چھپ کر شوہر کی شکل دیکھتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے گھبراہٹ اور خوف بھی محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میری اولاد معذور ہی نہ ہو، مگر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ انسانوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جھنجھٹوں اور دھکیانوسی باتوں سے بے نیاز اور پرے گزری تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ ہم چاروں ہی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ جب تک میں تعلیم سے فارغ ہوئی تو تینوں بہن اور بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد خوشحال تھے۔ میرے ماما بابا بھی پڑھے لکھے تھے، تبھی زندگی بڑے شاہانہ انداز میں گزر رہی تھی۔ بابا کا اپنا گارمنٹس کا بزنس تھا، جسے بابا اور دونوں بھائی مل کر ہی سنبھالتے تھے۔ بھابھی بھی اچھی تھی جو مجھ سے بہنوں کی طرح پیش آتی تھی، اور ہم نے کبھی بھی ان کو کسی طرح کی دقیانوسی رسم کا حصہ نہیں بنایا تھا، نہ ہی کبھی خود ایسی رسموں کا حصہ بنے تھے۔ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کام کرنا چاہتی تھی، چونکہ میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری لی تھی۔ تبھی میں اپنا بوتیک کھولنا چاہتی تھی، لیکن آنن فانن کی جانے والی میری شادی نے میری ساری خواہشوں اور خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اس گاؤں میں بیٹھی تھی، شادی شدہ ہو کر اور دقیانوسی رسموں کا حصہ بن کر، جن پر کڑ کر رہ جاتی۔ لیکن میں مطمئن تھی، کیونکہ میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ اور پھر اچانک ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اور میرا شوہر مجھے گاؤں کے اکلوتے کلینک میں لے گئے، جہاں جا کر میرا معائنہ کیا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو سبھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ مجھے سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بے حد گھبراہٹ ہوئی، لیکن جب سب کے چمکتے اور خوشی سے بھرپور چہرے دیکھے تو کچھ الجھ بھی گئی۔ وہاں سب خوشی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، چہک رہے تھے۔ وہاں سب موجود تھے سوائے میرے شوہر کے، اور اس کی وجہ مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ جب تک میں بچے کو جنم نہ دیتی تب تک وہ میرے سامنے اپنا چہرہ لے کر نہ آتے، تاکہ میں دیکھ نہ لوں۔ حالانکہ وہ سب انجان تھے کہ میں نے راحیل کو شادی کی رات سے ہی دیکھ رکھا تھا۔ میں نے یہ سب سوچ کر سر جھٹکا ہی تھا کہ میری ساس میرے پاس آئی اور میرا ماتھا چوم کر میری بلائیں لی، اور پھر مجھے مبارکباد دے کر کہا کہ تم ماں بننے والی ہو، سدا خوش رہو، سہاگن رہو۔ ساس کی بات سن کر پہلے میں الجھی، مگر جب بات ذہن میں سمائی تو خوشی سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اب جلد ہی میں اس بچے کو جنم دے دوں گی، جس کے بعد میرے شوہر کو مجھ سے چھپنا نہیں پڑے گا۔ یہ خوشی میں اپنے شوہر کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں نہیں تھا، کیونکہ ہمارے درمیان دقیانوسی رسمیں حائل تھیں۔ کلینک سے وہ لوگ مجھے گھر لے گئے، اور پھر اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ رات کو جب میں آنکھیں موندے لیٹی تھی تب میرا شوہر میرے پاس آیا، مجھے سویا سمجھ کر مجھے مبارکباد دی اور پھر سو گیا تھا۔ میں اتنے میں ہی خوش تھی، اب میرا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ میرا شوہر باقاعدگی سے ساری نمازیں پڑھتا تھا، مگر عشاء کی نماز وہ گھر میں ہی ادا کرتا تھا۔ میں حاملہ ہو چکی تھی اور اب چھپ کر شوہر کو رات کو دیکھتی تھی، جو مصلے پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا اور کہتا کہ میں نے یہ اولاد کی لالچ میں کیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ راحیل ایسا کیوں کہتا ہے، اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ روز یہی کرتا تھا۔ وہ کیوں ایسا کہتا تھا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ ایسا تب سے شروع ہوا تھا جب سے میں حاملہ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ یوں رو رو کر مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا تھا، بلکہ یہ سب میرے حاملہ ہونے کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں نے اسے دیکھ رکھا ہے، اور اب سے نہیں بلکہ شادی کی رات سے۔ کہیں میرا بچہ میری ساس کے بقول معذور پیدا نہ ہو۔ میں اب بے تحاشا گھبرانے لگی تھی۔ مجھے یہ ہمیشہ سے دقیانوسی باتیں لگتی تھیں جن پر میں یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں میرا بچہ معذور نہ ہو۔ اسی وجہ سے میں ڈری ڈری سے رہنے لگی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر سے کچھ پوچھ سکتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا
کہ آگے سے اس نے بھی مجھ سے سوال کر لیا کہ تم نے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے کیوں دیکھا، تو میں آگے سے کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سب سوچ کر میں چپ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں عجیب عجیب سی سوچیں آنے لگی تھیں، جن کو میں چاہ کر بھی جھٹک نہیں پاتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا، لیکن میرے شوہر کا یہ معمول ختم نہ ہوا۔ میری پریشانی کا عالم جوں کا توں تھا، اور میں پہلے سے بھی زیادہ چپ ہو گئی تھی، لیکن کسی پر اب بھی ظاہر نہ کیا تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں ان کی رسم کو توڑ کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ چکی ہوں۔ اس دن بھی معمول کا دن تھا۔ میں آج جلدی سو گئی تھی، کیونکہ میں آج کافی تھک گئی تھی۔ میرے آخری ایام چل رہے تھے اور ڈیلیوری بھی ہونے والی تھی، اسی لیے آج کل میں جسمانی تھکن کا جلدی شکار ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری آواز کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میں نے دائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا تو نگاہ راحیل کے وجود سے جا ٹکرائی، جو مصلے پر بیٹھا رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اولاد کے لیے یہ کیا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ میں جاگ گئی ہوں۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور آج میں یوں نہیں سونے والی تھی۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور چٹک کر کہا کہ ایسا کیا کر دیا ہے آپ نے جو یوں رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ میرے غصے بھرے انداز پر راحیل نے میری طرف دیکھا، لیکن میں نگاہوں کا زاویہ موڑ چکی تھی تاکہ اسے یہی لگے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، میں بس یوں ہی اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگ رہا تھا۔ تم سو جاؤ، راحیل نارمل انداز سے کہہ کر اپنی سائڈ پر لیٹا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ مگر میں نے کل بھی آپ کے رونے کی آواز سنی تھی۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے جو اللہ سے روز معافی مانگتے ہیں؟ میں تجسس کے باعث چپ نہیں رہ پائی تھی۔ کہا نہ کچھ نہیں، پھر بحث کس بات کی ہے؟ چپ چاپ سو جاؤ۔ راحیل نے اب کی بار مجھے ڈپٹا۔ نیند خراب کر کے اب سو جاؤ۔ میں غصے سے بڑبڑا کر کھڑکی کے قریب کھڑی ہو کر کافی دیر تک تازہ ہوا کھاتی اس سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک ہار کر جا کر اپنی جگہ پر لیٹی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس رات کے بعد میں نے راحیل سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہوئے 20 دن ہو چکے تھے جب میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ سب لوگ مجھے لے کر گاؤں کے ہی کلینک کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ میرے ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے جلد ہی ڈیلیوری کے لیے لے جایا گیا، اور پھر جب ڈیلیوری ہوئی تو نرس بچے کو لے کر ایک طرف چلی گئی۔ مجھے روم میں شفٹ کر دیا گیا، اور میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ سبھی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ جا رہے تھے، لیکن ان سب کے چہروں کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے، جیسے وہ خوش نہ ہو، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مگر نرس نے ابھی تک مجھے بچہ نہیں دکھایا تھا۔ سب لوگ بچے سے مل چکے تھے، لیکن کوئی بھی مجھے نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ سب کے باہر نکل جانے کے بعد نرس بچے کو کمرے میں میرے پاس لائی، اور جب میں نے اپنے بچے کی شکل دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور سمجھ گئی کہ شوہر کس چیز کی توبہ کرتا تھا، کیونکہ اولاد کے لیے اس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا، تبھی تو اس کی اولاد ایسی پیدا ہوئی تھی۔ میرا بچہ نارمل نہیں تھا، بلکہ اسپیشل چائلڈ تھا، جس کی آنکھیں خراب تھی اور چہرہ باقی جسم کی نسبت بے حد چھوٹا سا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو دھکا سا لگا تھا، کیونکہ ایسا کچھ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے کہ میرے شوہر کے کیے کی سزا مجھے کیوں ملی۔ ہر بار چیک اپ کروانے کے بعد میری ڈاکٹر یہی کہتی تھی کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی گروتھ بہتر ہو رہی ہے، اور یہ لڑکا ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ میرا لڑکا پیدا ہوا تھا۔ میں نے بچے کو دیکھ کر بنا اسے تھامے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں اپنی ساس کے خلاف جا کر ان کی رسم توڑتی، نہ شادی کی رات سے لے کر آج تک اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی، اور نہ ہی میرا بچہ معذور پیدا ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کو میرے شوہر کے کیے کسی برے عمل کی سزا ملی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس بات پر یقین کروں۔ نرس مجھے روتا ہوا دیکھ کر تسلی دلاسے دے کر اس بچے کو میرے پہلو میں لٹا کر چلی گئی، تو میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب مجھے اپنے سسرال والوں کے عجیب اور روکھے پھیکے رویے کی سمجھ آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اسی وجہ سے مجھ سے کٹے کٹے اور خفا ہوں گے، مگر اس سب میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی جان بوجھ کر میں نے کچھ کیا تھا۔ میرے شوہر راحیل ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئے تھے، نہ ہی بچے سے ملے تھے۔ یہ شاید اسے پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے گھر اب نارمل بچہ پیدا ہوا ہے، تبھی وہ ایک بار بھی اپنے بچے کو دیکھنے نہیں آیا تھا۔ اگلے دن بچے سمیت مجھے گھر لے جایا گیا، لیکن سب کا رویہ میرے ساتھ روکھا پھیکا ہی تھا۔ جبکہ ساس اور جیٹھانی نے دبے لفظوں میں مجھے تانا بھی مار دیا تھا کہ یہ سب ضرور اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے چپکے سے اپنے شوہر کو دیکھ لیا ہوگا، جبکہ اسے منع بھی کیا گیا تھا کہ اپنے شوہر کو نہ دیکھے تب تک جب تک بچے کو جنم نہ دے دو۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا، جس پر میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی کہ بولنے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔
گھر آنے کے بعد میں اپنے بچی کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی، جیسا بھی تھا مگر میرا ہی تھا، اور مجھے اس کی بہت پرواہ تھی۔ راحیل ایک ہفتے تک گھر نہیں آیا تھا، جس پر مجھے یہی لگا تھا کہ اسے بھی شاید میں ہی قصوروار لگ رہی تھی۔ میرے گھر والے آ کر جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے مجھے ڈھیروں تسلیہ اور دلاسے دے کر گئے تھے کہ انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑے میں بس ان کو ایک کال کروں، وہ آ جائیں گے۔ میرے بچے کی پیدائش کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، جسے راحیل نے آ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ یہ دوسرے ہفتے کے آخری دن کی شام تھی جب راحیل اچانک چلا آیا اور کمرے میں آ کر بیٹے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش نہ کی تاکہ اس کے دل کا غبار نکل سکے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ خود ہی چپ ہو گیا تھا، اور کافی دیر سر جھکائے بیٹھے رہنے کے بعد اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھا، مگر وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کی سزا ہمارے بیٹے کو ملی، مگر میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی تھی، مگر شاید اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، تبھی میرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہو گئی۔ کیسا گناہ؟ میں نے اچنبے سے استفسار کیا۔ اسے چپ دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اس کی آواز نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں ایک دم اس کی طرف پلٹی جو سر جھکائے دھیمے لہجے میں کچھ بول رہا تھا یا پھر اپنے کسی گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ شادی کی رات اماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ میں تمہیں اپنا چہرہ کسی حال میں نہ دیکھنے دوں، نہیں تو بچہ معذور پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بھابھی بھائی کے وقت یہ سب سن رکھا تھا، مگر میں اس سب کو نہیں مانتا تھا اور اس سب کو دقیانوسی باتیں سمجھتا تھا۔ میں رات کو کمرے میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ کوئی رسک نہیں لوں گا، بلکہ جو اماں نے کہا ہے وہی کروں گا۔ لیکن رات کو میں جان گیا تھا کہ میری بیوی یعنی تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میں پڑھا لکھا شخص ہوں اور تمہاری طرح خود بھی ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اسی لیے میں نے خود کو یہی کہہ کر تسلی دی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس ہمارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ یہی سب سوچ کر میں مطمئن تھا۔ تم روز رات کو مجھے دیکھتی ہو، یہ بات میں اچھے سے جانتا تھا، اور میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا، نہ ہی میں نے کسی پر یہ سب ظاہر ہونے دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تم مجھے بے حد پسند تھی اور میں تمہارے ساتھ مطمئن اور پرسکون سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن جو جو وقت گزرتا گیا میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے خود کو بے شک تسلی دے دی تھی، لیکن میرے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ کہیں تمہارا میرا چہرہ دیکھ لینے سے ہمارا بچہ معذور نہ ہو جائے۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا جب مجھے ایک نجومی ملا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے اپنے دوست کے کہنے پر اپنا ہاتھ چیک کروایا تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں آزمائش آنے والی ہے، وہ بھی اولاد کی صورت، اور ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ معذور پیدا ہو۔ میں بے حد ڈر گیا تھا اور مجھے وہ رسم سچ لگنے لگی تھی کہ بچے کا جنم ہونے سے پہلے شوہر کا چہرہ دیکھ لینے سے اولاد معذور پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس نجومی کی بات پر یقین کر لیا اور پھر میں نے اسی نجومی سے اس مسئلے کا حل پوچھا، جس پر اس نجومی نے ایک طریقہ بتایا جس سے میری اولاد معذور ہونے سے بچ سکے۔ میں عقل و شعور رکھتا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک انسان اس سب معاملے میں بے بس ہوتا ہے، لیکن اس وقت میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نجومی نے مجھے بتایا کہ میں کوئی لاوارث بچہ جو کہ معذور ہو یا اب نارمل ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، وہ لا کر اس کے حوالے کر دوں۔ میں بے حد تعجب زدہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس بچے کا کیا کرے گا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا اور اس بچے کے وسیلے سے ہی خدا میرے بچے کو معذور ہونے سے بچا لے گا۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آئی، مگر مان گیا کہ اس وقت مجھے اپنا بچہ جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا صحیح سلامت چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات مان کر چند دنوں کے اندر اندر ایک یتیم لاوارث بچہ لا کر اس کے حوالے کر دیا، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ بچہ لے کر چلا گیا اپنے ٹھکانے پر جہاں وہ رہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں اس نجومی سے ملنے اس کے ٹھکانے پر پہنچا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، لیکن جو ہی میں وہاں پہنچا تو وہاں سے پولیس اور ایمبولینس باہر نکل رہی تھی، جبکہ اس گھر کے آس پاس لوگوں کا بے حد ہجوم تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کسی معذور بچے کی لاش ملی ہے جسے جان سے مار کر اس کے جسمانی اعضاء نکال لیے گئے ہیں، اور یہ سب اسی گروہ نے کیا ہے جو ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے نجومی کا چہرہ گھوم گیا، یعنی اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر یہ سب کیا تھا۔ مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی کہ اپنی خود غرضی میں نے کیا کر ڈالا۔ میں سیدھا پولیس کے پاس جا پہنچا اور انہیں بتایا کہ اس گھر میں جو رہتا تھا اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ یوں اس نجومی کا اسکیچ بنوا دیا تاکہ پولیس اسے تلاش کر سکے، اور تبھی تم حاملہ ہو گئی۔ میں خوش تھا مگر دکھی بھی کہ کہیں وہ سب جو میں نے غلطی سے کیا میری اولاد کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ کچھ جو میں نے کیا اپنی اولاد کے لیے کیا تھا،
اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہ تھی۔ میں اپنے عمل پر شرمندہ تھا، تبھی رو رو کر خدا سے معافی مانگتا تھا، لیکن خدا کو شاید میری معافی قبول نہیں تھی، تبھی مجھے اب نارمل اولاد دے کر آزمائش میں ڈالا۔ سب تمہیں قصوروار سمجھتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نے بچے کی پیدائش سے پہلے میرا چہرہ دیکھ رکھا ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے۔ یہ رسمیں سب وہمی باتیں ہوتی ہیں جو انسانوں نے خود ہی رائج کر لی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو، اور قسمت کا لکھا صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ ساری حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی، مگر جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو سب بھلا کر زندگی میں آگے بڑھنے کا کہا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب اچانک ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اسے خون کی کمی ہو گئی تھی۔ ہم اسے کلینک لے گئے تاکہ اپنا خون دے سکے، مگر جو حقیقت سامنے آئی اس نے ہماری ہستی ہلا دی۔ خون کا ٹیسٹ کرتے وقت بچے کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے کے ساتھ میچ نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں نے کلینک میں وبال مچا دیا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کلینک کے آنر نے بوکھلا کر اس دن پیدا ہونے والے سبھی بچوں کی لسٹیں منگوا لی، اور پھر باری باری سب والدین کو ان کے بچوں سمیت کلینک میں بلوایا گیا جو اس دن ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے۔ کل 8 بچے تھے۔ 8 بچوں کا ڈی این اے ہمارے ڈی این اے سے میچ کر کے دیکھا گیا تو ایک بچہ جو بے حد خوبصورت اور مکمل طور پر صحت مند تھا، اس کا ڈی این اے ہمارے ساتھ میچ ہو گیا، اور پھر ہمارے پاس جو اب نارمل بچہ تھا اس کا ڈی این اے باقی پیرنٹس کے ساتھ میچ کر کے دیکھا گیا تو اسی پیرنٹس سے میچ ہوا جن کے پاس ہمارا بچہ تھا، یعنی نرس کی لاپرواہی سے بچہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس اب نارمل بچے کے والدین نے کلینک والوں کو جھوٹا کہہ کر ہمارے بچے کو لے جانا چاہا، مگر ہم انہیں شہر ان کی مرضی کے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس ہمارا ہی بچہ تھا، جس کے بعد انہوں نے روتے ہوئے ہمارا بچہ ہمیں دے دیا اور اپنا اب نارمل بچہ لے گئے۔ ہم خوشی خوشی گھر آئے۔ میری عزت سسرال میں بڑھ گئی، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ رسمیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کو راحیل کی توبہ پسند آ گئی تھی جو اس نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش سے نکال دیا۔ آج میں اپنے 3 بچوں اور راحیل کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، جس میں کسی قسم کی دقیانوسی رسموں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔